بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر داخلہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب حنیف عباسی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، انجم عقیل صاحب، جناب سردار نسیم صاحب، ملک ابرار صاحب اور ہمارے سینیٹر صاحب بھاولپور سے، میرے انتہائی قابل احترام اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھیوں، چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن نور الامین، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ ایک اور عوامی فلاح اور ترقی کا منصوبہ شاہین فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ وار ترقیاتی کاموں کا یا تو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے یا پھر اس کا افتتاح ہو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں پر محیط۔ مگر جو سب سے اہم اور سنگ میل کی حیثیت کا جو منصوبہ ہے وہ ہے بارہ کو کا فلائی اوور۔ یہاں پہ بالکل ٹھیک کہا کہ بارہ کو فلائی اوور کا تعلق اسلام آباد یا راولپنڈی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ گرمیوں میں جب بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، اور جب بارہ کو پہنچتے ہیں تو گھنٹوں وہاں پر قطاریں لگ جاتی ہیں اور ایک افراتفری کا ایک وہ سامہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اختتام پر اس عظیم منصوبے کا افتتاح ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی بہت تسلی اور تسکین ہوگی کہ ایک ایسا منصوبہ جس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے وہ اس مختصر عرصے میں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈوانس انشاءاللہ۔ یہاں پہ جناب حنیف عباسی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تقاریر میں مجھ ناجیز کے حوالے سے جو کلمات کہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے گمان نہیں، یقین ہے کہ دوسرے ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس آئی ایم ایف کے امتحان سے نکالا۔ آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے، اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی، اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ
तरक्की की राह पर गामजन होगा। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दांव पे लगाया और सियासत को बचाने के लिए एक इंतहाई गंभीर हरकत की, जिसने पाकिस्तान की मईशत की चूल्हें हिला दी। हमने सियासत को दांव पे लगाया और रियासत को बचाया। यही फ़र्क है नवाज शरीफ की सियासत का और इस PTI के जो प्रधान हैं इमरान नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान मुखालफत, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर उतरे हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया, परवाह नहीं की। इत्तेहादी हुकूमत के ज़ोमा ने अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया, परवाह नहीं की। मगर आज हमारी इज्तिमाई काविशों की बदौलत और खलूस नीयत की बदौलत आज पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। और इंशाअल्लाह अब जो एक प्रोग्राम बना है, जिसको मैं सादा अल्फाज में पाकिस्तान की माशी तरक्की का प्रोग्राम कहता हूँ, रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? अब माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम वो सामने आ चुका है और हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, तमाम इदारे, अफवाज पाकिस्तान, द होल ऑफ द गवर्नमेंट इसमें आज इस प्रोग्राम में, इस विजन में शरीक हैं। और मैं आपको बड़ी दिल की अमीर गहराइयों से आज बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। इसमें ज़राअत की बहाली है, बल्कि तरक्की और खुशहाली है। इसमें मादनियात को हमने फ़रोग़ देना है, इसमें हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को फ़रोग़ देना है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सनत है, कि जो फील्ड है, उसमें हमारा नौजवान, इस मुल्क का नौजवान बच्चियां और बच्चे करोड़ों की तादाद में जो मौजूद हैं, वो सब इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान आज जो कर्ज़ों के पहाड़ में दबा हुआ है वो न सिर्फ उसमें से निकल आएगा, बल्कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि आलमी उफ़क़ पर एक बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर एक मुल्क बनकर निकलेगा। उसके लिए हमें एक कमी को पूरा करना है, वो है विल टू डू, हिम्मत और जवां जज्बे, उनको साथ उजागर करके हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान अपनी मंजिल पर रवां दवां होगा। मगर PTI के इमरान नियाज़ी ने जो इस 1.25 साल में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए जो मुल्क दुश्मनी की है, वो मिसालें आपके सामने हैं। ये किसने कहा था 2 सूबों के वज़राए ख़जाना को, पंजाब के और KP के, कि आपने ख़त IMF के नाम जारी नहीं करने, कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल ना और फेल हो जाए। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है? श्रीलंका के सदर पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में IMF
کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک دوست ملک ہے، اور سری لنکا نے جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو تباہی دیکھی، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اس تباہ کن راستے سے گزرنے کا سوچے بھی، تو آپ پاکستان کی پوری مدد کریں۔ میرے سامنے بات کی، اور یہ عمران نیازی یہ یہاں پر بیٹھے اپنے جتھے کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے تھے، بددعائیں دے رہے تھے کہ ہم پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ ہے نقطہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کا، کہ ایک شخص جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ بٹھایا، ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اس کے بعد اس کو اقتدار پہ بٹھایا، اور ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی میں ہم نے اوتھ لیا پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر۔ لیکن ان 4 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 1.25 سال مجھ ناچیز بطور وزیر اعظم یہ مخلوط حکومت 1.25 سال ہو چکا، اب 1 مہینہ رہ گیا ہماری یہ ٹرم پورے ہونے کے لیے۔ مجھے بتائیں، کیا ایک بھی کرپشن کا، چاہے وہ الزامات کی حد تک ہو، کوئی آپ نے سکینڈل سنا، اخباروں میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ سنا؟ ایک بھی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا وسیع تر مفاد وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس 1.25 سال میں جتنے میں بڑے بڑے جو پروکیورمنٹ کانٹریکٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے جو سودے کیے پاکستان کی حکومت نے، گندم خریدی اربوں ڈالر کی، کھاد خریدی اربوں ڈالر کی، اور دوسرے میں گنوا سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود نمائی میں جائے بغیر جو سب سے شفاف ترین بولی کے بعد جو سب سے کم بولی دینے والی کمپنی تھی، چاہے وہ گندم کی تھی یا کھاد کی تھی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیبنٹ میں ہم نے مل کر اربوں روپے مزید کم کروائے، جو کہ قانون کے مطابق اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کس لیے کروائے؟ یہ ایک تڑپ تھی پاکستان کے عوام کے لیے، یہ ان کا پیسہ ہے۔ ایک تو اس سال گندم نہیں ہوئی، انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، اور ایکسپورٹر امپورٹرز کی جیبیں بھر دی، غریب عوام تباہ ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں۔ چینی پہلے ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، اربوں ڈالر اس کو ضائع کی، اور اپنا بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے اپنی جیبیں بھر لیں۔ پھر روپیہ بھی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا، وہ ونڈ فال پروفٹ اس کے علاوہ تھا۔ مجھے بتائیں، اس طرح کا کوئی ایک بھی سکینڈل اس حکومت کے 1.25 سال میں آپ کے سامنے آیا؟ میں آپ کو ایک اور مثال دے کے یہ اپنا بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ خود نمائی مقصد نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عمران نیازی جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور پوری اپوزیشن کو دن رات چور اور ڈاکو کا منترا اس نے 4 سال چلایا، جس کو ٹیلی ویژن پر خوب گھمایا گیا، اخبارات میں گھمایا گیا، اور جگہوں پر بھی وہ گھومتا رہا یہ وہ منترا، اس شخص کے مقابلے میں اس حکومت نے 1.25 سال میں ابھی ہم نے چین کے ساتھ نیوکلیر پاور پلانٹ کا ایک اور سودا کیا ہے۔ یہ نواز شریف کے زمانے کے یہ بہت بڑی خدمت ہے نواز شریف کی، کہ پہلی مرتبہ یہ بڑے بڑے، اس سے پہلے بھی چھوٹے پلانٹس لگے تھے آج سے 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں، لیکن
یہ بڑے پلانٹس چین کے ساتھ یہ نواز شریف کی حکومت کا الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس زمانے میں جو نیوکلیر پلانٹس لگے، اسی زمانے میں یہ نیوکلیر پلانٹ جو اب جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہے، اسی زمانے میں اس کا بات چیت بڑی کافی حد تک آگے بڑھی تھی. چین جو پاکستان کا ایک ہمارے برادر ممالک کی طرح بہترین دوست ہے، انہوں نے اس منصوبے کی قیمت، یہ بات 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عام سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی قیمت جو 2017-18 میں میاں نواز شریف نے طے کی تھی، اس سے ایک پائی زیادہ نہیں بڑھائی. ان 6 سالوں میں جو عالمی کساد بازاری تھی، یعنی انفلیشن جو ہوئی ہے دنیا میں، اس کا بھی 1% بھی انہوں نے چارج نہیں کیا. اور میری اور ہماری حکومت کی درخواست پر میں نے جب چین سے درخواست کی تو انہوں نے یقین کریں مہربانی کی اور 30 ارب روپیہ مزید کم کر دیا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ 4 سال چور ڈاکو کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی. یہ کہ 4 سال پوری اپوزیشن کو متون کریں اور چور ڈاکو کہتے رہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالے. کابینہ سے بھی اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو زمانے میں عمران خان کے اشارے پر وہ ناچتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکو کہہ کر ان کو جیلوں میں بھجواتے تھے، پوری اپوزیشن کو، کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر وہ اس میں میرا کیا قصور ہے. یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر دستخط کر دو. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی یا میری حکومت نے، تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا، یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں. 1-2 ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی، حرکت تھی، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا بس آپ اس کو عمران اس کو آپ سائن کر دیں. یہ تھی اس حکومت کی کارکردگی. کرمنل ان کی کرپشن اور ان کی بدترین لوٹ مار. وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. وہ گیا سپریم کورٹ. مجھے بتائیں سپریم کورٹ حکومت ہے یا حکومت پاکستان حکومت ہے؟ مجھے بھائی آپ بتائیں نا ذرا مجھے. سپریم کورٹ تو ایک ادارہ ہے انصاف دینے والا. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جانے کا کیا تک ہے؟ وہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. تو اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والے عمران نیازی نے 4 سال میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اور 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. بدقسمتی سے 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا. اور اب کل آپ نے جو اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، جس کی پوری قوم آج اس کی بھرپور اس کی مذمت کر رہی ہے کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو ہے؟ بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو شہید کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں دن رات ان کے اوپر راکٹ برستے ہیں اور وہ نہتے مسلمان وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظلم زیادتی کب ختم ہوگی. کس طرح ہزاروں بچوں کو یتیم کیا گیا وہاں پر، کس طرح ہزاروں ماؤں کو اپنا بیویوں کو بیوہ کیا گیا، کس طرح ہزاروں ماؤں کی گود سے ان کی گود خالی کی گئی اور ظلم کی انتہا کی گئی. اتنی انتہا کہ شاید تاریخ میں اس کی دوسری بدترین
حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے خود گریباں میں جھانکنا چاہیے. اور دوسری بات کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا وہاں پر تباہی کرتا ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں پر اسرائیل کو اندر اس طرح کی حرکت کرتے. آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے. اگر یہی بات تھی تو پھر 6 جنوری 2021 کو جو کیپٹل ہل میں ہوا اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ملی، اسرائیل نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ ہے وہ سازش جس کے تانے بانے کہاں کہاں ملتے ہیں. میں قطعاً یعنی مذہبی رنگ دینا کسی چیز کو اس میں بلیو نہیں کرتا. قطعاً ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کا حق ہے. اگر اسرائیل میں یہودی بستے ہیں تو وہ ضرور شوق سے اپنا جو ان کا مذہب اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ان کا مذہب بھی ان کو حق نہیں دیتا کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کا دن رات قتل عام کریں. لہٰذا پاکستان کے اندر اگر 9 مئی کو ایک تاریخ کی بدترین ایک حرکت ہوئی ہے اور دوست نما دشمنوں نے حرکت کی ہے، تو آئین اور قانون آج اس کا راستہ اپنا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. 9 مئی کا واقعہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. یہ قوم کبھی اس کو بھلا نہیں پائے گی. شہداء کو کس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی قبروں پر کس طرح بے حرمتی کی گئی، ان کے مجسموں کو کس طرح توڑا گیا، اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی ایک بدترین کوشش کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اور پوری قوم کی یکجہتی اور ایکے سے اس کو نیست و نابود کیا گیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بالکل دل کو اور دماغ کو بالکل آزادی کے ساتھ سوچیں، حقائق کے اوپر نظر دوڑائیں، تحقیق کریں، اور پھر جو آپ کا دل ہے جس کو ووٹ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. پاکستان انشاءاللہ ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ جب الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم سے وعدہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو 5 سالوں میں ہم غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دیں گے. تعلیم کے فروغ کے لیے ہم انشاءاللہ تمام وسائل، لاکھوں نہیں کروڑوں طلباء و طالبات کی قدموں میں نچھاور کریں گے. ہم زراعت کی ترقی کا پہیہ ہم انشاءاللہ انتہائی برق رفتاری سے آگے چلائیں گے. شمسی توانائی لے کے آئیں گے اس ملک کے اندر. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، معدنیات کے جو خزانے ہیں ان کو کھول کر اس قوم کو مل کر انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ، پوری تمام جو ہماری پارٹی ہم وطن محب وطن پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا چشمہ ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. لیکن اگر عوام نے کسی اور حب الوطن پارٹی کو ووٹ دیا تو ہم اس کا احترام کریں گے اور پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں گے. یہ سوچ ہماری ہے، پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم نہیں تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑ دو، پاکستان کی افواج کو دیار غیر میں بدنام کرو، ان کو خط لکھو کہ ان کو پاکستان کی فوج کو اسلحہ نہ دیں، ان کو طیارے نہ دیں. یہ ہے حب الوطنی. او بھائی، جس ملک نے تمہیں ایک کھلاڑی بنایا، تمہارے اپنا سر پر ایک ہما بٹھائی 92 کے ورلڈ کپ کی، اور میں اس کی بھی تاریخ جانتا ہوں. وہاں پر
آپ نے میں کرتے رہے. 11 جو ٹیم پلیئرز تھے ان کی بات آپ نے کی نہیں. یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے، میں نے جیتا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا اور ٹیم ورک کے ساتھ، جس میں میاں جاوید میاں داد بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے، سب کی ٹیم ورک کے ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی. آپ کو وہ عزت راست نہ آئی. اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان تمام ہتھ کنڈوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے اور پاکستان عظیم بنے گا. میرے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فلائی اوور 6 مہینے میں نہیں، 3 مہینے کا میں نے کہا ہے کہ 3 مہینے میں اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. اور میرے ساتھ نعرہ لگائیں بڑے زور کے ساتھ، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. بہت شکریہ.